अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि अमरीका के नए वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अशरफ गनी से फ़ोन पर बातचीत की है और अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका की फ़ौजों की सरगर्मियाँ और इसी तरह से तालिबान के साथ चलने वाले बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से डिस्कशन हुई है। एंटोनी ब्लिंकन ने अशरफ गनी की हुकूमत को यकीन दिलाया है कि अमरीका अपने इत्तेहादियों का ताउन जारी रखेगा। यही वजह नाज़रीन काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले मीडिया नेटवर्क तुलू न्यूज़ ने खबर दी है कि अशरफ गनी पुरुमीद है कि जो बाइडन हुकूमत तालिबान को इक़्तिदार में आने से रोकेंगे और अशरफ गनी की मदद भी जारी रहेगी। साथ साथ नाज़रीन पेंटागन के तर्जुमान की जानिब से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान अगर अपने किए गए वादों पर कायम रहेंगे, एग्रीमेंट और कमिटमेंट पर कायम रहेंगे, तभी अमरीका अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकालेगा, वरना अमरीका अपने फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान तक नहीं निकालेगा। लेकिन नाज़रीन अफ़गान तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि अमरीका के नई हुकूमत और नए सदर बदमाशी करने से बाज रहें और जो पीस एग्रीमेंट है, अमन मुज़ाकरात हैं, उसे सबोताज ना किया जाए। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान सुलह करवाने के लिए मुश्तरका मखलूत अबूरी हुकूमत का मंसूबा ज़ेर गौर है। लेकिन अफ़गान तालिबान के तर्जुमान और काबुल हुकूमत के तर्जुमान ने इन खबरों की तरदीद की है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर आज़म का ओहदा तख्लीक किया जा रहा है और साथ साथ जिन इलाकों में तालिबान का असर रसूख है वहाँ पर तालिबान की हुकूमत होगी और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट में भी तालिबान को लाया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान इस तरह के किसी भी जमहूरी सेटअप को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनका बुनियादी एजेंडा इस्लामी हुकूमत का क़याम है और इस्लामिक के शरी सिस्टम को लाना है जिसमें जमहूरियत का कोई तसव्वुर नहीं है। मौजूदा जो जमहूरियत है इसके ज़रिए से जो माफियाज़ हैं, करप्ट लोग हैं, उनको इक़्तिदार में लाया जाता है। तो इसलिए नाज़रीन अफ़गान तालिबान के ज़राए अबलाग इन खबरों की, इन रिपोर्टों की तरदीद कर रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन अब्दुल्ला जो अफ़गानिस्तान के अंदर 50% इक़्तिदार के मालिक हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाया है कि तालिबान पर प्रेशर डालें कि वो सीज़ फायर करें, वायलेशन ना हो और इसी तरह से जंगबंदी की जाए। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान का कहना है कि हम तो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा जा रहा है कि हम तो जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन काबुल हुकूमत जानबूझकर हमले करके हालात को ख़राब कर रही है। नाज़रीन तालिबान के ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर काबुल हुकूमत के 11 फ़ौजी मार डाले गए हैं, जबकि मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर कब्ज़ा भी किया गया है। और इसी तरह से मुख्तलिफ सूबों से तालिबान के सामने आज भी 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजियों ने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जिससे अफ़गान तालिबान की गिरफ्त और ताकत मजबूत हो रही है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान से हिंदू फैमिलीज़ को, हिंदू कम्युनिटी को मोदी हुकूमत ने वरगला कर हिंदुस्तान बुलाया था, लेकिन उन्हें नेशनलिटियाँ नहीं दी गई और हिंदुओं पर, पाकिस्तान से जाने वाले हिंदुओं पर जुल्म किया गया। इस हवाले से नाज़रीन में खबर सामने आ रही है कि मज़ीद हिंदुओं का एक ग्रुप भारत से नेशनलिटी और हुकूक ना मिलने की वजह से वापस पाकिस्तान लौट आया है। कम अज़ कम 100 से ज़ायद हिंदू ख़ानदान जो पाकिस्तान से भारत मुंतकिल हुए थे, वो मोदी हुकूमत के कवानीन और मोदी हुकूमत की जानिब से उन्हें सहूलियात ना मिलने की वजह से, नेशनलिटियाँ ना मिलने की वजह से वो अब वापस पाकिस्तान लौट आए हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत जो दावे करता है वो पूरे नहीं कर पाता है। महज इंतशार फैलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्यूनिटीज़ को वरगलाया गया था। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मोदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दी जाए। पाकिस्तान
عالمی عدالت کے فیصلوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت خود ہی اپنے دہشت گرد کلبھوشن یادو کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان کی عدالت کے اندر تو اپیل کا بھی حق دیا گیا، نظر ثانی درخواست دائر کی ہوئی ہے، لیکن بھارت محض الزام تراشی کرتا ہے اور اپنے جاسوس کے کیس کی پیروی نہیں کر رہا ہے۔ صاف صادق اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکی صحافی کے قتل کے جرم میں عمر شیخ کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی رہائی کا گزشتہ روز سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے۔ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان القاعدہ کے جو لوگ ہیں ان کو عدالتوں کے ذریعے سے رہائی دے رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے دنیا کو، اقوام متحدہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو بھی سپانسر کر رہا ہے، لہٰذا بھارت کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ نازل کام بھارت کے جنگی جنون اور چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ نازل کام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے اسرائیل سے 6000 سے زائد جو لائٹ مشین گنیں ہیں وہ حاصل کر لی ہیں۔ 16,000 مشین گنوں کا آرڈر دیا گیا تھا، جن میں سے 6,000 مشین گنیں اور جو لائٹ مشین گنیں ہیں یہ بھارت کو موصول ہو چکی ہیں۔ بھارت اس سے پہلے بھی اسپائک 2000 میزائل اسرائیل سے خرید چکا ہے، اور پاکستان کے خلاف بھاری اسلحہ بھارت اسرائیل سے، فرانس، امریکہ اور رشیا سے خرید رہا ہے، لیکن بھارت کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ناکارہ ہے۔ پاکستان یہ بات دنیا کے سامنے ثابت کر چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ایسی کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے خلاف چائنا کی جانب سے حملے بڑھ رہے ہیں، اور بھارت کے 6-7 کلومیٹر علاقوں پر قبضہ کر کے چائنا کی جانب سے جدید ترین گاؤں اور بستیاں اور شہر بسا دیے گئے ہیں، جس پر بھارتی میڈیا چیخ و پکار کر رہا ہے کہ مودی حکومت سو رہی ہے، غفلت میں ہے، اور چائنا بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق 10ویں بار فوجی کمانڈروں کی چین کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس میں معاملات کو حل کر لیا جائے گا، لیکن کل ہی بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چائنا اور بھارت کے تعلقات بیچ چوراہے پر کھڑے ہیں اور یہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، انتہائی خراب سے خراب تر ہیں، اور چائنا بھارتی علاقوں پر کنٹرول کرتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام بھارت کی سیکیورٹی کونسل کی مستقل رکنیت کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، بھارتی میڈیا رپورٹ دے رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر جو بائیڈن حکومت نے جو نئے امریکی مندوب کو متعین کیے ہیں، یہ خاتون ہیں، لنڈا تھامس ان کا نام ہے، 25 سال سے زائد عرصہ یہ فورن ریلیشن اور فورن سروس کے اندر تجربہ رکھتی ہیں۔ ان خاتون کی جانب سے جب سوال کیا گیا کہ کیا بھارت کو امریکہ سپورٹ کرے گا کہ سیکیورٹی کونسل کا، سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بن جائے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بش کے دور میں، اوباما دور میں، ٹرمپ دور میں بھارت کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت بھارت کو دلوائی جائے گی، لیکن آج کام بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر اپنے ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کے سامنے چائنا سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے بھارت مستقل رکنیت حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن آج کام محض چائنا ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی سیکیورٹی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ تاہم چین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کے مستقل جو ممبران ہیں اس حوالے سے اور دیگر قوانین کے حوالے سے چائنا جو اصلاحات ہیں ان کی حمایت کرتا ہے، اور سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ انتہائی بددیانتی اور بد انصافی ہے کہ محض دنیا کے 6 ملکوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ دنیا کی 7 ارب اور 150 سے زائد ممالک کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ یہ بے انصافی ہے، ترکی اس کی مذمت کرتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق جو بائیڈن حکومت سے پاکستان رابطے میں ہے اور امریکہ کے ساتھ پاکستان تعلقات بہتر کر کے خطے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا جو بائیڈن حکومت کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے تاکہ افغانستان کے اندر قیام امن ہو سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اگلے مہینے FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، اور پاکستان کی تمام جو کوششیں ہیں
ہیں وہ بھارت کو FATF کے ذریعے سے بلیک لسٹ کروانے کی ہیں، کیونکہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو سپانسر بھارت کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی میں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں، جس سے بھارت کو تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ نازل اسرائیل، فلسطین اور لبنان سے ہے۔ نازل تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے اندر موجود ایران کی مسلح پراکسی وار تنظیم حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر ان کا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم انتہائی مضبوطی سے فعال ہے اور مختلف ملکوں سے یہ جنگجوؤں کو بھرتی کر کے اسرائیل اور امریکی اہداف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لہٰذا حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کو اور امریکہ کو مشترکہ طور پر حملے کرنا ہوں گے۔ ساتھ ساتھ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر معاشی بحران، سیاسی بحران بڑھ رہا ہے اور الٹرا آرتھوڈوکس یہودی ہارڈی مذہب کے تعلق رکھنے والے وہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور ان کو آئندہ الیکشن میں آنے سے روکنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے جو اقوام متحدہ میں نئی خاتون مندوب مقرر کی گئی ہیں، لنڈا تھامس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے مفادات کے تحفظ اقوام متحدہ میں کریں گی۔ سلامتی کونسل میں اسرائیل کی حمایت کی جاتی رہے گی اور یہودیوں کے خلاف جو نفرت انگیز رویے ہیں اس کے خلاف بھی کام کریں گی۔ اس کے علاوہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کو اقتدار میں آئے ہوئے ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، انہوں نے تاحال نیتن یاہو سے فون پر بات چیت نہیں کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان دوریاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے تھے تو وہ تیسرے روز جو نیتن یاہو تھے اسرائیلی وزیر اعظم، ان سے بات چیت کر کے تعلقات کو مستحکم کر چکے تھے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے UAE کو متحدہ امارات کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ امریکہ سے F-35 طیاروں کے حصول میں تعاون کیا جائے گا۔ اگرچہ امریکہ نے UAE کو متحدہ امارات کو F-35 طیاروں کی فروخت روک دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے یمن کے اندر حالات کشیدہ ہوں گے اور UAE جنگ کو بڑھائے گا، لہٰذا جو بائیڈن حکومت کسی بھی طور پر متحدہ امارات کو F-35 طیارے حاصل نہیں کرنے دے گی۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل متحدہ عرب امارات سے، سعودی عرب سے اور نازل عراق سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے عراقی وزیر اعظم اور عراقی وزیر خارجہ سے فون پر بات چیت کی ہے۔ امریکہ عراق کے اندر اپنے فوجی مشن کو برقرار رکھے گا اور امریکی اہداف کے تحفظ کے لیے، مفادات کے تحفظ کے لیے جدید ترین اسلحے کو اور میزائل سسٹم کو انسٹال کیا جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے اس ملاقات کے اندر انٹونی بلنکن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ داعش کے خلاف عراقی حکومت کی مدد کی جاتی رہے گی اور امریکہ اپنی فوجوں کو عراق سے نہیں نکالے گا، بلکہ عراق کی حکومت کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر فوجوں میں اضافہ بھی رہے گا اور عراق سے ایران کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ ساتھ ساتھ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کا جو سفارت خانہ امریکہ کے اندر ہے، اس کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے، اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن حکومت سے وہ رابطے میں ہے تاکہ جو بائیڈن حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ UAE کو جدید ترین لڑاکا طیارے امریکہ فروخت نہ کرے، اسلحہ فروخت نہ کرے، اس حوالے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ نازل انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے سعودی عرب پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ سلمان العودہ جو مشہور مذہبی اسکالر ہیں ان کو جیل سے فوری طور پر رہا کیا جائے۔ کہا جاتا ہے سعودی عرب کی جیلوں کے اندر ایسے درجنوں علماء کرام، اسکالرز اور سیاسی قیدی موجود ہیں جو حکومت پر تنقید کے جرم میں سال ہا سال سے جیلوں کے اندر ہیں اور ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور بیشتر لوگ جیلوں کے اندر جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل الجزائر سے، لیبیا سے اور یمن سے ہے۔ نازل تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ الجزائر نے لیبیا کے اندر 7 سال کے بعد اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب جانتے ہیں لیبیا کے اندر خانہ جنگی ہے، جس کی وجہ سے الجزائر اور دیگر پڑوسی ملکوں نے اپنے سفارتی مشن کو بند کر دیا تھا، لیکن اب الجزائر اپنے پڑوسی ملک لیبیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے اور سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران کی جانب سے حوثیوں کو اسلحہ اور جدید ترین ہتھیار اور میزائل فروخت کیے جا رہے ہیں، سمگل کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ایران پر پریشر ڈالا جائے کہ وہ یمن کے اندر حوثیوں کی پشت پناہی سے باز آ جائے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے ایک تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے
کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کرپشن صومالیہ کے اندر، یمن کے اندر اور شام کے اندر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر سب سے زیادہ معاشی حالات خراب ہیں اور وہاں لوگ بے روزگار اور غربت اور فاقوں سے مر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اس کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناسوی کام چائنا، امریکہ اور برطانیہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ برطانیہ نے چائنا پر پریشر ڈالا ہے کہ ہانگ کانگ کے شہریوں پر جو سابقہ کالونی رہی ہے برطانیہ کی، وہاں پر ظلم بند کر دیا جائے، سیاسی مخالفین کو، قیدیوں کو یا اسی طرح سے ناقدین کو پکڑ کر گرفتار کر کے جیلوں میں تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ برطانیہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہانگ کانگ کے لاکھوں شہریوں کو بچانے کے لیے برطانیہ ان کے لیے ویزا فری کر رہا ہے اور انہیں نیشنلٹیاں دے کر برطانیہ کے اندر مقیم کرے گا، لیکن چائنا پر برطانیہ پریشر بڑھاتا رہے گا کہ وہ ہانگ کانگ پر ظلم نہ کرے۔ ساتھ ساتھ ناسوی کام گزشتہ روز چائنا کی جانب سے بیان جاری ہوا تھا کہ تائیوان اگر علیحدگی کا اعلان کرے گا، آزادی کا اعلان کرے گا تو اسے جنگ سمجھا جائے گا اور چائنا تائیوان پر حملہ بھی کر دے گا۔ ساتھ ساتھ ناسوی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی جانب سے امریکہ کو کہا گیا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات مذاکرات کے ذریعے سے بہتر کیے جائیں، کیونکہ اس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے کہ دونوں بڑی طاقتیں، عالمی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت چائنا سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے رابطے کر رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور دونوں کے درمیان تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناسوی کام مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی جانب سے دنیا کو خبردار کیا گیا ہے کہ کورونا سے بھی خطرناک بیماری آنے والے دنوں میں دنیا کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے، لہٰذا پوری دنیا کو اس بیماری سے لڑنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر، فوجی بنیادوں پر، عسکری بنیادوں پر تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں ناسوی کام بل گیٹس کی جانب سے 2015 میں انکشاف ہوا تھا کہ دنیا کے اندر ایک مہلک خطرناک وائرس یا بیماری آ سکتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موجودہ کرونا وائرس کی وبا یا کرونا وائرس کی مہلک بیماری یہ بل گیٹس اور دیگر یہودیوں کی جانب سے پلانٹڈ سازش ہے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے، اور اسی طرح کی بل گیٹس سازش کر رہے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی بیماریاں لائی جائیں تاکہ دنیا پر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اکانومی کو $100 ارب سے بھی زائد کا نقصان ہو چکا ہے، اور بل گیٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بیماری آ رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی، لہٰذا دنیا کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ بل گیٹس اور دیگر یہودی پلانٹڈ منصوبوں کے تحت، سازشوں کے تحت یہ بیماریاں لانچ کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو کنٹرول میں لے سکیں، لیکن بہرحال نازوی کام مسلمانوں کو اس حوالے سے خبردار رہنے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال نازوی کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔